अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील और सहाफ़त के आज के इस सबक में मैं आप सब तलबा का खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्म, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं, और जो सेहतमंद है उनसे हमारी तवक्को है कि वो तलबा अपनी सेहत को गनीमत जानेंगे। ख़ास तौर पर वो वक्त जो उन्हें मिला है उस वक्त का वो सही इस्तेमाल करेंगे, और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें पाबंदी से शरीक होंगे। इसके अलावा हमारे जो वीडियो असबाग हैं उससे भी हमें उम्मीद है कि आप सब बखूबी इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। शोबे तरसील और सहाफ़त के एहतमाम चलाए जाने वाले BA JMC के 5वें सेमेस्टर के तलबा का हम आज की इस क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्म, हमने पिछली क्लास में एक मौजू पर बात की थी। हमारी आज की क्लास में भी हम उसी से जुड़े हुए मौज़ूआत पर, जो सही मौज़ूआत हैं, आगे हम गुफ्तगू करेंगे। पिछली क्लास में हमारा मौजू था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अज़ीज़ तालिब इल्म, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे तलबा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, और आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस या फेसबुक पर और दीगर जो डिजिटल सोशल मीडिया है उसके ज़रिए से आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे मुझे इस बात का एहसास है कि रियासत बिहार के जो असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तवारीख का ऐलान भी कर दिया है, आप सबको दिलचस्पी है। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग, आप में से जो तलबा जिनका रियासत बिहार से ताल्लुक़ है, जो वहाँ पर अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करने वाले हैं, उनकी दिलचस्पी तो समझी जा सकती है। लेकिन दीगर तलबा की दिलचस्पी भी मैं इस नुक़्ते नज़र से समझता हूँ कि बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म, बतौर सहाफ़ी, मुस्तक़बिल के सहाफ़ी, आप लोगों की दिलचस्पी काबिल दी है। अज़ीज़ तालिब इल्मों, बिहार इलेक्शन के पस मंज़र में आप ये जो हमारा मौजू है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। मैं यहाँ पर एक अखबार हिंदू में शाया होने वाले एक खबर का रेफरेंस देना चाहूँगा, जो 10 जुलाई 2020 को हिंदू में शाया हुआ था। इस आर्टिकल में ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो फरवरी 2020 में जो फैसला दिया गया था, उसकी रोशनी में इस आर्टिकल में बात की गई थी। मैं कोशिश करूंगा कि यह आर्टिकल आपके गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करूं, जिससे आपको जो हमारा मौजू है वो समझने में आसानी हो। इस आर्टिकल में कहा गया था कि जो बिहार इलेक्शन है वो ख़ास तौर पर फरवरी 2020 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसकी रोशनी में बिहार के इलेक्शन की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि अब सभी सियासी जमातों को जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, इस बात का पाबंद बनाया गया है, इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि वो अपने उम्मीदवारों की सारी जो उनकी रिपोर्ट है, और ख़ास तौर पर वो रिपोर्ट जो क़ानून की नज़र में रिकॉर्ड रखती है, उसको पेश करना लाजमी करार दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि सियासी पार्टियों के हवाले से कहा जाता है कि भाई सियासी पार्टियाँ ऐसे जो मुजरिमाना बैकग्राउंड के हामिल जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट देती हैं, इसीलिए अवाम के लिए कोई चारा नहीं। लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते आपको इस बात से वाकिफ़ होना चाहिए कि अगर कोई राय दहिंदा वोटर जब अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने जा रहा है, तो उस वक्त उसको जो उम्मीदवार उसके हल्के में जहाँ पर वो राय दहिंदा है, उनके नाम, उनके लिए इम्तियाजी निशान, जो सिंबल अलॉट किया गया है, वो तो उसको देखने में आता ही है। साथ में जिस मशीन EVM के ज़रिए से जो राय दही होती है, उसमें एक नोटा ये वाला बटन भी उसमें मौजूद होता है। तो अब इन सब सहूलियात, इन सब ज़राया की मौजूदगी के बावजूद भी सिर्फ सियासी जमातों को इस बात के लिए कसूरवार करार देना कि वो मुजरिमाना पस मंज़र रखने वाले उम्मीदवारों को मैदान सियासत में उतारते हैं, जिसके सबब ऐसे ही उम्मीदवार इंतखाबात जीतने के बाद
ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو صرف سیاسی جماعتوں کو ذمہ دار قرار دینا اس مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ رائے دہندے کے اب جو حالیہ نیا حکم آ گیا ہے، جو سپریم کورٹ کی ہدایت ہے، اس پس منظر میں یہ ضروری ہے کہ ہر امیدوار کو جو انتخابات میں حصہ لے رہا ہے اپنے سارے ریکارڈ سے عوام کو واقف کروانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب عوام جان رہے ہیں، امیدوار خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، ایفیڈیوٹ داخل کر رہا ہے کہ ہاں مجھ پر اتنے الزامات ہیں اور ان الزامات کا میں عدالت میں سامنا کر رہا ہوں، یہ دفعات ہیں جس کے تحت مجھ پر مقدمات درج ہیں، ان سب کی واقفیت کے باوجود بھی اگر رائے دہندہ ووٹ دیتا ہے تو پھر اس میں سیاسی جماعتوں کو قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیے، بہت ساری یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہندوستانی سیاست میں صرف کرمنلائزیشن آف پولیٹکس کے حوالے سے صرف منفی پیش رفت ہوئی ہے، یا پھر کوئی اس جانب قانون سازی نہیں ہوئی ہے، یا پھر جو فکر مند شہریوں نے جو آواز اٹھائی تھی اس حوالے سے کسی طریقے سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، یہ کہنا غلط ہوگا۔ کیوں کہ وقتاً فوقتاً آپ دیکھیے گا، تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو عام انتخابات ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے لیے یا پھر ریاستی اسمبلیوں کے لیے جب انتخابات ہوتے ہیں، تو اس میں ایک نام جو خاص طور پر ہمارے ذہنوں پر نقش ہے، بطور چیف الیکشن کمشنر TN سیشن جو تھے، انہوں نے بنیادی طور پر اس موضوع کو ایز اے ٹاسک، ایز اے چیلنج قبول کیا تھا، جہاں پر جب ہم دیکھا کرتے تھے الیکشن، اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے محلے کے، ہمارے علاقے کے جو در دیوار تھے، جو دیواریں ہوتی تھی، ان دیواروں کو انتخابات سے پہلے مختلف امیدوار وال رائٹنگ سے سجا دیا کرتے تھے کہوں یا خراب کر دیتے تھے۔ بھئی کوئی ایک مکان مالک اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی دیواروں کو اچھا پینٹ کرتا ہے، روغن کرتا ہے، کلر کرتا ہے، اور پھر اگلی صبح جب وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو محلے میں یا علاقے کا جو امیدوار ہے اس نے اس کی دیوار پر، اس کے مکان پر وال رائٹنگ کر دی ہے، یا پوسٹر چپکا دیے ہیں، یا کوئلے سے کچھ رائٹنگ کر دی ہے، اس طرح کی چیزیں ہم دیکھا کرتے تھے۔ لیکن TN سیشن، خاص طور پر یہ موضوع جب آپ پڑھیں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں، انتخابی اصلاحات، الیکٹورل ریفارمز، جی ہاں، اس کو اردو میں بولیں گے انتخابی اصلاحات۔ تو اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جو چیئرمین تھے، الیکشن کمشنر تھے، جو ذمہ دار تھے TN سیشن، ان کا نام یقیناً یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے امیدواروں کی انتخابی مہم کے لیے جو اخراجات تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان کے اخراجات کا بھی سوال پوچھا جائے، ان کے اخراجات کتنے ہو رہے ہیں اس کا ان سے جواب طلب کیا جائے، اور مختلف طریقے، جیسے رات 10 بجے کے بعد بھی جس طریقے سے جو صوتی آلودگی پیدا کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتیں بہت بڑے بڑے ساؤنڈ باکس لگا کر بڑی بڑی تقریریں چل رہی ہیں، جو امتحان کے سیزن میں اگر یہ الیکشن آ گئے تو سمجھیے کہ طلباء کی جو امتحانی تیاری ہے، اور ہمارے طلباء آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کس طریقے سے ہماری تیاری کب ہوتی ہے امتحان کی، امتحان سے پہلے والی رات تک، یہاں تک کہ بعض طلباء امتحان کے دن امتحان حال میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ ایسی ہم سدھار چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس پس منظر میں آپ سوچئے گا کہ کس طریقے سے امتحان کی تیاری کے لیے جاگنا اور پھر آپ دوسرے دن امتحان کو تاخیر سے پہنچنا، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے امتحان کی تیاری کر لی اور امتحان سے پہلے والی رات وہ سکون کی نیند سونا چاہ رہا ہے، چین سے آرام کرنا چاہ رہا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ قریب میں کسی کینڈیڈیٹ کی، پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کی پولیٹیکل میٹنگ، پبلک میٹنگ ہے جس میں وہ بڑے زور سے ساؤنڈ باکس لگایا ہے، جس کے سبب جو ہمارا طالب علم ہے وہ رات میں آدھی رات تک صحیح سے سو نہیں سکا، پھر صبح جلدی سے اس کو اٹھنا ہے، امتحان کی تیاری کرنا ہے، امتحان حال پہنچنا ہے، تو اس حوالے سے اس کو جو مسائل پیش آتے ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
تو اس مثال سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ TN سیشن کا خاص طور پر آپ مطالعہ کیجیے گا، اور وہ جو موضوعات ہیں الیکٹورل ریفارمز، اسی میں جیسے ایک زمانے میں یہ ہم پڑھا کرتے تھے کہ انتخابات کے دوران کیا ہوتا تھا، چونکہ بیلٹ پیپر کے ذریعے سے رائے دہی ہوتی تھی پہلے، تو اس زمانے میں بوتھ کیپچرنگ کا جو موضوع تھا، بوتھ کیپچرنگ کا جو سبجیکٹ تھا، وہ میڈیا میں خاص طور پر الیکشن کے بالکل بعد والے دن جو خبریں ہوتی تھی یا الیکشن کی شام والی جو خبریں ہوتی تھی، ان خبروں میں یہی موضوع چھایا ہوا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے بندوق کے زور پر مختلف جو بوتھ ہیں جہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے وہاں پر قبضہ کر لیا گیا، اور پھر کس طریقے سے ریگنگ کروائی گئی، اس طرح کے موضوعات تھے۔ تو جو کرمنلائزیشن آف پالیٹکس کا جو موضوع ہے، وہ موضوع الیکشن ریفارم سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ ان اصلاحات سے بھی جڑا ہوا ہے جو اس سسٹم کو، اور جو سپریم کورٹ کے جس اسٹیٹمنٹ کا ٹائم ہے، اخبار کی ہندو کے جس 10 جولائی کے جس آرٹیکل کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اس میں اسی موضوع پر سپریم کورٹ نے اس بات کا وقتاً فوقتاً نوٹ لیا ہے کہ عدالت ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، عدالت ہر اس مسئلے پر سنجیدگی سے سنوائی کرنے کے لیے تیار ہے جو عوامی مفادات سے جڑے ہوئے ہوں، اور چونکہ عوامی ہندوستانی جمہوریت کی یہ پہچان تھی، یہ شان تھی، اور دنیا بھر میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے ناطے جس طریقے سے قدر و منزلت کی نگاہوں سے ہندوستان کو دیکھا جاتا ہے، تو اس پس منظر میں اس جمہوریت سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ عدالت عالیہ نے مثبت رول اپنایا ہے۔ تو اب جو اور وقتاً جیسے انتخابی ایکسپینڈیچر جو ہے، اخراجات، ایک پولیٹیکل کینڈیڈیٹ انتخابات کے دوران کتنا خرچہ کر سکتا ہے، کتنی وہ دولت خرچہ کر سکتا ہے، کتنے پیسے کہاں خرچہ کر رہا ہے، اس کی بھی تفصیلات الیکشن کے فوری بعد اس کو داخل کرنی ہے، اور کہیں پر اگر ان تفصیلات کے، اور ایسے بھی ہوا ہے جہاں پر جو مجالس مقامی کے امیدوار ہیں ان کے خلاف عدالتوں میں شکایت دی ہے کہ لوکل باڈیز، مجالس مقامی لوکل باڈیز، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں اردو کی کوئی اصطلاح استعمال کروں تو انگریزی میں بھی اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو بیان کروں۔ عزیز طالب علموں، اس چیز کو آپ ہمیشہ مد نظر رکھیے کہ ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہاں کا ہر امتحان اردو زبان میں لکھنا ہے، اور یہ اردو سے جو آپ کا ناطہ ہے یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے کیریئر میں کسی بھی بلندی پر چلے جائیں، اور اللہ کرے کہ آپ نے کا ہر طالب علم جو اپنی زندگی میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کرے، تو تب بھی آپ کے نام کے ساتھ آپ BA جین سے لکھیں گے تو اردو کا جو نشان امتیازی ہوگا وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوگا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ آپ یہیں پر، ابھی تو آپ سیکھیں گے نا کہ زمانہ کال میں اردو کی جو مختلف صحافتی اصطلاحات ہیں اس سے آپ واقف ہونے کی ضرور کوشش کیجیے گا، اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ ہندی آتی ہے آپ کو تو سمجھیے گا کہ آپ اردو کو بھی امپروو کر سکتے ہیں۔ تو کرمنلائزیشن آف پالیٹکس کا جو موضوع ہے، اس موضوع کو آپ اس پس منظر میں دیکھیے کہ ہماری جمہوریت کے لیے بھی یہ ایک خطرے کی بات ہے کہ جیسے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ایک بڑا اچھا واقعہ پیش آیا تھا جو میں نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ وہاں کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سے ریٹائرڈ کر دیا گیا، پارلیمنٹ میں اس کو نکال دیا گیا، اس کی رکنیت ختم کر دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس ممبر آف پارلیمنٹ نے ایک ٹریفک سگنل کو توڑا تھا۔ تو اس کے حوالے سے جو کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جو اسپیکر کی رولنگ تھی، جو پارلیمنٹ کو جو چلانے والے جو ذمہ دار ہیں ان کی یہ رولنگ تھی کہ ایک قانون کو توڑنے والا، قانون شکن، ایک قانون کو توڑنے والا فرد قانون بنانے والے ادارے کا رکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جو جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ تھا ویسے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب یہاں پر ہمارے اپنے کچھ لوکل مسائل ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، وقت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، اور پھر ان مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے، عدالت بھی اس حوالے سے آگے آ رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور پھر اس پس منظر میں یہ جو فروری 2020 کا جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے وہ بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اب آپ صرف سیاست دانوں کو، سیاسی جماعتوں کو قصوروار قرار دے نہیں سکتے، اب رائے دہندہ بھی برابر کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی مجرمانہ پس منظر کا حامل امیدوار قانون ساز اداروں میں پہنچتا ہے، چاہے وہ اسمبلیاں ہوں یا پھر ملک کی پارلیمنٹ ہو۔
عزیز طالب علموں، آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پر اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ کرمنلائزیشن آف پالیٹکس سے موضوع پر ہوم ورک کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ اپنے سوالات ہمیں گوگل کلاس روم میں واٹس ایپ کے گروپ پر بھیج سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے رہیے گا کہ جس کی بے انتہا نعمتیں اور اس کی بے انتہا جو کرم ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔